طارق اسلامک سینٹر دنیا بھر کے علماء اکرام کی تقریریں اور حمد و نعت سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ پروپرائٹر طارق محمود، ڈاکٹر نمبر 03447 طرز عمل سے یہ دکھلائے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، کائنات کے باسیوں کی موت و حیات کا مالک، لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور اگر میرا اللہ کسی سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیارے پیغمبر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ
व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर आला और वाला पर। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामईन, अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के ग्रोह का तज़किरा किया है कि जो दुनिया के अंदर रहते हुए आमाल करते हैं और उनको अपने आमाल के बारे में तसल्ली और तशफ़ी ये होती है कि हम ये जो आमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं असल में उनके जो आमाल हैं वो दुनिया के अंदर ही ज़ाया कर दिए जाते हैं। और कितना बड़ा बदनसीब वो इंसान है कि जो अमल तो करे लेकिन उसका अमल शुमार ही ना किया जाए। इस हवाले से कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नेकी करना ये एक बहुत बड़ा अमल है जो अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। और अल्लाह भी उस इंसान को तौफीक देता है जिसकी मंशा ये होती है कि रब्बुल आलमीन मुझे नेकी का काम करने की हिम्मत दे दे और हमा वक्त उसकी ये कोशिश हो कि मैं कोई ना कोई नेकी का काम कर लूं। फिर अल्लाह ऐसे आदमी को तौफीक देता है, जो चाहता है अल्लाह उसे तौफीक देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी को महफूज करने के हवाले से जो इरशादात हमारे सामने रखे हैं बड़े ही अहम है। इंसान नेकी कर ले, मजदूरी कर ले, पैसा कमा ले, अगर वो उसकी हिफाजत नहीं करता, उसको जाया कर देता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नेकी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन नेकी करके फिर उसको आखिरत के लिए संभाल लेना और फिर आफियत के साथ उसका अजर अल्लाह से ले लेना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को आप पढ़ के देखें, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को आप पढ़ के देखें कि जितना जोर दिया गया है इस बात पे कि इंसान को नेकी का काम करना चाहिए, अमाल अच्छे करने चाहिए, इससे भी कहीं ज्यादा उन अमाल की हिफाजत के लिए इंसान को इकदामात करने चाहिए। हमने ये देखना है कि हम उन लोगों में शामिल तो नहीं है जो दुनिया में अमल कर रहे हैं और उनका गुमान ये है कि हमारे ये अमल अच्छे हैं और कल क़यामत के दिन इन्हीं अमाल की बुनियाद पे हमें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ऐलान कर दे कि तुम्हारे लिए जन्नत तो दूर की बात है, तुम्हारे अमाल को हमने शुमार ही नहीं किया। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। तो शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वाज़े दुश्मन है, इसकी दुश्मनी में किसी किस्म का कोई शक नहीं हो सकता। और जितना ये खतरनाक और पुख्ता और वाज़े दुश्मन है, इससे बचने के लिए उतनी ही मेहनत और कोशिश की जरूरत है। इसकी हर वक्त कोशिश ये होती है कि इंसान को नेकी करने ना दे, हीले बहाने जहन के अंदर डालता है, बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी करता है, बहुत से मसाइल उसके सामने खड़े कर देता है, वो नेकी करने के अपने आप को काबिल ही नहीं समझता। और अगर कोई अल्लाह की तौफीक से नेकी कर ले, कोई अच्छाई का काम कर ले, फराइज में से कोई फर्ज सर अंजाम दे ले, तो फिर इसको तड़पन लग जाती है कि इसने नेकी कर ली है, इसने नेकियां कमा ली हैं, अजर हासिल कर लिया है, इसने अपने रब की फरमा बरदारी कर ली है, अब मैंने इसको जाया कैसे करना है, उसके लिए यह हथकंडे करता है। आजकल तो पता नहीं कैसे पेशवा रहबर रहनुमा दुनिया में मौजूद हैं जिनका कोई मेयार ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है, जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के रास्ते से बिल्कुल हटे हुए हैं। लेकिन पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप इनकी जिंदगी को पढ़ के देखें, आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इनका ताल्लुक कितना गहरा था और इनकी नमाज, इनका तर्ज जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना करीब था।
آج ان کا نام تو استعمال کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اور پھر اس سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو پس پشت پھینکا ہوا ہے. تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں. اب شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ بڑے نیک ہیں، لوگ تو اپنے نرم گرم بستروں میں سو رہے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں، بڑے نیک انسان ہیں آپ. تو آگے سے کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھانپ گئے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی مدد سے پہچان گئے. کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ مجھے پہچان چکے ہیں. دوسرا حملہ اسی وقت کیا. کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے علم کی وجہ سے پہچان لیا اور آج آپ میرے حملے سے اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہیں. تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے رب کی رحمت نے تیرے شر سے محفوظ رکھا ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی کے گھر میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے. کوئی کام تھا، ایسا کام تھا، کوئی ایسی ضرورت تھی جس کے لیے اسی وقت جانا پڑنا تھا. آدھی رات کا وقت ہے، تہجد کے وقت کا قریب جو ہے وہ ٹائم ہے. دروازے پہ دستک دی، وہ صحابی اپنے گھر سے باہر نکلے. غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو جب انہوں نے باہر نکلے اور سلام کا جواب دیا، دوسری بات کیا کہی ہوگی؟ کہنے لگے میرے بھائی، یہ میرے پاؤں پہ زخم ہے اور اس زخم کی درد کی وجہ سے میں رات سو نہیں سکا. تو کہنے لگے سبحان اللہ، میں نے تو آپ سے وضاحت مانگی نہیں ہے کہ آپ کیوں جاگ رہے ہیں یا آپ کی یہ حالت کیسی ایسی کیوں ہے. وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، تو نے مجھ سے وضاحت نہیں مانگی، کہیں ایسا نہ ہوتا تہجد کا وقت ہے تو میرے بارے میں یہ بات کہہ دیتا یا اپنے ذہن میں خیال یہ لے آتا میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ تو باور کروا دیتا، میرے دل میں کوئی ریاکاری کا دکھلاوے کا معاملہ آ جاتا تو میرا ایمان برباد ہو جاتا. اس قدر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے، کس سے؟ شیطان کے شر سے. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتا. ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کیے گئے نیک اعمال کو برباد کر دے. تو اس کے جو بنیادی حملے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو انسان کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے وہ اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے. انسان 5 وقت کا نمازی ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، حج اس نے کیا ہوا ہے، عمرے کے لیے بھی جاتا ہے، دیگر صدقات و خیرات بھی کرتا ہے اور تسبیحات بھی پڑھتا ہے، تکبیرات بھی پڑھتا ہے، وہ صدقات و خیرات کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں خرابی ہے. سارے معاملات ٹھیک ہے لیکن اس کے عقیدے میں خرابی ہے. اور عقیدے میں خرابی کیا ہے؟ جو عقیدہ انسان کو صرف رب العالمین کے بارے میں رکھنا چاہیے وہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں بھی رکھتا ہے. مثال اس کی لے لیں. ذہن میں یہ گمان ہے کہ جہاں اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے بھی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اب یہ خیال ذہن میں آ گیا اور بیٹھ گیا، یہ ذہن بن گیا اور اس کیفیت میں وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ حج والا عمل ہے، چاہے وہ زکوٰۃ والا عمل ہے، چاہے وہ روزے والا عمل ہے، چاہے وہ نماز والا عمل ہے. اس وقت تک اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے اس عقیدے کو چھوڑ نہیں دیتا اور یہ عقیدہ پختہ نہیں کر لیتا کہ زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ہر لحاظ سے ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جب عقیدے میں خرابی آ جائے تو پھر سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ انسان کے دنیا میں ہی برباد ہو جاتے ہیں، آخرت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا عبداللہ کے بارے میں. عبداللہ بن جدعان عرب کا بہت بڑا سخی ہے، شاید ہمارے ملک میں ایسا کوئی سخی نہ ہو، موجودہ دور میں اس جیسا کوئی سخی نہ ہو جتنی سخاوت وہ کرنے والا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے تو بہت بڑی سخاوت کی ہے اور اپنی مثال وہ خود ہے. کیا اس کو قیامت والے دن اس کی سخاوت کا، حالانکہ یہ سخاوت اتنا عظیم عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا، صرف کھجور کا ایک ٹکڑا
عقیدہ توحید اس کا پختہ ہو، شرک نہ کرتا ہو، اور حلال مال میں سے اس نے خریدا ہو، حرام مال شامل نہ ہو، اور اس کے دل کے اندر صرف للہیت ہو، دکھلاوا نہ ہو، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے دے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کافی ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے، اور اللہ اس عمل سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ کسی انسان نے دنیا میں انہی شرائط کے ساتھ صدقہ کیا، اللہ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جس طرح ہم جانور کے چھوٹے سے بچے کو پالتے ہیں، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین اسی طرح اس آپ کے دیے ہوئے صدقے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ تھوڑا سا صدقہ احد پہاڑ کا وجود اس کو دے کے جو ہے وہ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اتنا بڑا عمل، اتنا عظیم عمل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، دنیا میں جو فائدہ اس کو ملنا تھا مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، مخلوق کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بیان فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی رب العالمین کو اکیلا تسلیم نہیں کیا، ایک اللہ پہ اس نے ایمان کبھی نہیں رکھا، اس وجہ سے اس کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے۔ اور ایسے لوگ چاہے وہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، اگر ان کے عقیدے میں خرابی ہے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی بات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے تصرفات میں اور دنیا کے نظام کو چلانے میں، چاہے وہ آسمان کا نظام ہے، چاہے وہ زمین کا نظام ہے، کوئی بھی نظام ہے، اس میں کسی اور کو شریک سمجھتے ہیں، ان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کریں گے، شمار ہی نہیں ہوگا، لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر کسی کو اللہ توفیق دے دے، وہ اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، یہ پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے تو عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیا۔ سب سے بڑا جو میرا ہتھیار ہے شرک والا، جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اگر انسان توبہ نہیں کرتا۔ حجت اس پہ تمام ہو چکی ہے، بتایا اس کو جا چکا ہے، احادیث سنائی جا چکی ہیں، قرآن کی آیات سامنے رکھی جا چکی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا یا ضرورتیں پوری کرنے والا یا اولاد دینے والا سمجھتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا اور فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دوسرا حملہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے معاملے میں، یہ اس کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے ایک معیار رکھا ہے، ہمارا دین بڑا منفرد دین ہے، صاف اور شفاف اور پاکیزہ اور سہل دین ہے، آسان دین ہے جو رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اور کن کے ذریعے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا ہے۔ اب اس میں من مرضی نہیں ہے، یہ رجب کا مہینہ، اس حوالے سے میں اینڈ پہ بات کروں گا، اس میں من مرضی نہیں ہے۔ آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا بڑا کہہ دے، آپ کا کوئی راہبر رہنما کہہ دے، آپ کا کوئی مرشد آپ کو کہہ دے، آپ کے والدین آپ کو کوئی طریقہ بتا دیں، آپ نے ان سارے طریقوں کو، جتنی بھی رائے دی جاتی ہیں یا جتنے بھی اعمال کے انداز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر آپ نے پرکھنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کا عمل دین کے مطابق نہیں ہے، آپ شیطان کے شر، اس کے حملے کی زد میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ، آج تو ہماری ساری عبادات ہی سنت کے خلاف ہیں، ہماری عبادات ہی سنت کے خلاف ہیں۔ اور بھائی سنت کے خلاف ہونا تو دور کی بات ہے، عبادات کی بنیاد ہی ہمیں نہیں آتی۔ عبادت کی کیا بنیاد ہے؟ کسی بھی عبادت کے لیے انسان کے جسم کی طہارت اور اس کے کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری چیز ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے انسان کا جسم اور اس کے کپڑے جو ہے وہ صاف ہونا یہ اول شرط ہے۔ لوگوں کو یہی نہیں آتی، لوگوں کو یہی نہیں آتی اپنے جسم کو پاک کیسے کرنا ہے، اپنے لباس کو پاک کیسے رکھنا ہے۔ عبادت کا انداز تو بڑی دور کی بات ہے، علماء سو نے اس تک آنے نہیں دیا، وہ چیزیں بتائی نہیں ہیں جو بنیادی ہیں۔ پتہ تھا جب یہ سیکھ جائیں گے پھر ہماری ضرورت کون پوری کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی اپنی چھوڑو نہ اور کسی کی چھیڑو نہ، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے۔ کیا صحابہ کرام بھی آپس میں ایسے کرتے تھے؟ ایک صحابی نے چھینک ماری اور چھینک مار کے کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب چھینک مارنی ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ صرف الحمدللہ۔ سننے والا کہے یرحمک اللہ،
پھر چھینک مارنے والا اس کو جواب دے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، ایک چھینک ہے اور دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب یہ الفاظ کتنی اہمیت کے حامل، ایک مرتبہ درود پڑھے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور 10 مرتبہ اللہ رحمت فرماتی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ درود پڑھا ہے، کوئی برا کام تو نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجا جو اللہ کی سنت ہے، جو فرشتوں کا عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے صحابی نے فرمایا کہ آپ نے یہ عمل جو ہے وہ ملت پہ نہیں کیا۔ یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ عمل اسلام پہ نہیں کیا۔ اب عمل کرنے والے صحابی ہیں، ہم سب کا ایمان اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں، اللہ کی قسم کسی صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمل کرنے والے صحابی ہیں اور عمل بھی اچھا کیا ہے، نیت بھی اچھی ہے، درود بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آپ نے یہ عمل، اور انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا میں بھی تو صحابی ہوں، میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، میں نے بھی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے، میرے استاد بھی امام الانبیاء ہیں، میں نے کوئی برا کام تھوڑی کی ہے، میں نے درود بھی پڑھے۔ ہمارے جیسا ان کا انداز، فوراً رجوع کر لیا اور ان کو دعا دی کہ آپ نے میری اصلاح کی ہے۔ شریعت میں تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اتنا کام بھی سنت سے ہٹ کے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معروف حدیث ہے، آپ نے دروس میں بھی سنی ہے، خطبہ جمعے کے اندر بھی سنی ہے، ایک صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے والے صحابی ہیں اور نماز جہاں پڑھی جا رہی ہے مسجد نبوی ہے، اور جن کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نماز اس نے پڑھی، اور تینوں مرتبہ آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم۔ یہ لم جو ہے نا، اس پہ آپ غور کریں، نماز تو اس نے پڑھی ہے، کیوں جی پڑھی ہے کہ نہیں؟ اور کتنی مرتبہ پڑھی ہے؟ 3 دفعہ۔ رسول اللہ فرما رہے پڑھی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، اسی حدیث میں تذکرہ ہے، اور آپ نے تینوں مرتبہ فرمایا ہے نہیں پڑھی، اسی حدیث میں تذکرہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا بھی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا تم نے پڑھی نہیں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ایسے لوگ جو اعمال تو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اچھے ہیں، لیکن ان کے اعمال دنیا میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے۔ اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لی، یا رسول اللہ آپ رہنمائی فرما دیں، کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے؟ تو دوسری احادیث میں اس کی وضاحت ہے، وہ رکوع سے جب اٹھتے تھے تو فوراً سجدے میں، اور جب پہلا سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو دوسرا سجدہ بھی فوراً کر دیتے۔ کوما اور جلسہ یہ غلطیاں تھیں ان کی۔ یعنی حکم یہ ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو اتنی دیر کھڑے رہیں کہ آپ کا جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، سکون حاصل کر لے، سجدے کے لیے تیار ہو جائے، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اتنی دیر بیٹھے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائے۔ لیکن انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیا۔ اسی بنیاد پہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور یہاں کتنے لوگ ہیں؟ یہ غلطی 99% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ 99% لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسلک کی، آپ جا کے دیکھ لیں، لوگ امام سے بغاوت کرنے سے لوگ باز نہیں آتے۔ امام ابھی اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، مقتدی سجدے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ اتنی سی غلطی ہے، وہ بھی انجانے میں ہوئی ہے، اور ہوئی کس سے ہے؟ کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگوں میں سے ایک انسان سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد پہ فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے، اور جن کی ساری نماز سنت کے خلاف ہے، اور جی بس پڑھنی چاہیے، قبول تو اللہ نے کرنی ہے۔ اور جس رب نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اسی رب نے کہا ہے کہ سنت کے مطابق پڑھو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری نمازیں سنت کے خلاف، ہمارے روزے سنت کے خلاف، ہاں جی، ہماری خوشیاں سنت کے خلاف، ہماری غمی کے معاملات سنت کے خلاف، ہمارے جنازے سنت کے خلاف، ہر عمل سنت کے خلاف کیا جاتا ہے، اور کہنے کو مسلمان ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ بنیادی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے اعمال کو اہمیت دی جائے اور ان کی بنیاد پہ آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد پھر سنت رسول ہے، اور پھر اس کے بعد اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ عمل کرنا ہے کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ۔
اور مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے. اور کرنا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ارد گرد دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے لیکن میری طرف کسی نے توجہ نہیں کی. وہ کوئی انوکھا ہی مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کے لیے عمل کرنا ہے. ریاکاری، دکھلاوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملے میں کبھی نہیں ڈرے. شریعت کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خوف کا اظہار نہیں کیا. امت کے بارے میں ڈرتے رہے اور فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں اپنے بعد اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم شرک خفی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری یا دکھلاوا ہے. اب ہر وہ عمل، وہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جو ریاکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جی اسی تے اللہ دی رضا دی خاطر کر رہے تھے. اشتہار کیوں دے رہے ہو اخبار دے وچ؟ ہاں جی، اعلان کادے کروا رہے ہو؟ ویڈیو بنا کے سینڈ، گٹر کا ڈھکن بھی لگاتے ہیں تو اس کو بھی پوری دنیا کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے نیکی کا کام کیا. بھئی سارے کام تو آپ کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ یہ ریاکاری ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ تو حماقت ہے، چھپانا ہے اپنے آپ کو. وہ صحابی کا میں نے واقعہ بتایا نا، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے ڈرے ہیں. تو جب آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ دیگر کام کریں، پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے، جتنا پختہ خیال یہ ہے نا کہ میں اللہ کے کہنے پہ کر رہا ہوں، اتنا پختہ خیال یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، اور ایک تابعی نے ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ مجھے وہ حدیث سنائے جو آپ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو وہ 2 مرتبہ یہ حدیث سنانے لگے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اب تیسری مرتبہ جب ان کو ہوش میں لایا گیا، انہوں نے یہ روایت بیان کی. مختصر سی بات ہے، اس امت میں سے 3 قسم کے سب سے بہترین لوگ، جن کے عمل بھی سب سے زیادہ اہمیت والے، اور ان اعمال کی وجہ سے جن کے وجود کو بھی اللہ برکت بنا دیتا ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے سب سے پہلے سوال کرے گا. ان میں ایک شہید ہے جس نے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، اپنا کاروبار، تجارت، اپنے سارے معاملہ چھوڑ کے میدان جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا. جان کس کو نہیں پیاری؟ اس جان کو بچانے کے لیے لوگ اربوں روپے لگا دیتے ہیں، گھر، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، ہر چیز بیچ دیتے ہیں، اور اس جان کو بچانے کے لیے کون کون سے جتن نہیں کیے جاتے. لیکن یہ جان اللہ کے راستے میں دے دی، کتنا عظیم عمل ہے. کوئی ناخن اکھاڑ کے نہیں دیتا، تکلیف ہوتی ہے. یہ جان دے رہا ہے اللہ کے راستے میں. اللہ اسے پوچھیں گے جان کیوں دی؟ یہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے. اب اللہ تو جانتا ہے نا مقصد میری رضا تھا یا لوگ یہ کہ بڑا بہادر تھا، بڑا لڑنے والا تھا. اس بندے کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس بنیاد پہ کہ اس نے ہتھیار اٹھایا، تلوار اٹھائی، کلاشن اٹھائی، اس نے جنگ کی، جہاد کیا، شہادت پیش کی، اس لیے کی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے. بس اتنی سوچ تھی. اتنا بڑا عمل، جس عمل کی بنیاد پہ جنت کے 100 درجے ملنے ہیں، اور 1 درجہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان کا خلا ہے. اللہ جہنم میں پھینکیں گے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، فرمایا جائے گا کہ اس کے جسم کو جلاؤ. وقودها الناس والحجارہ، یہ سورہ تحریم کی جو آیت ہے نا کہ جہنم کا جو ایندھن ہے یہ انسانوں کے جسم ہے اور پتھر ہے. اس کے جسم کو جلاؤ، اور اس کے جسم کو جلا جلا کے جہنم کی آگ کو تیز کرو. اس سخی کو بلایا جائے گا جو اپنا قیمتی سرمایہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے. شاید اس کا بھی یہی طرز عمل ہوگا، رمضان سے پہلے راشن دینا ہے، عورتوں کی لمبی لائن ہے، مردوں کی لمبی لائن ہے، بوڑھوں کی لمبی لائن ہے، اور ان کے ہاتھ میں اپنے جو ہے وہ شناختی کارڈ پکڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں شناختی کارڈ دکھائیں گے، نمبر درج کروائیں گے، پرچی ملے گی، اگلے دن آ کے آٹے کا 10 کلو کا توڑا ملے گا. شاید اس کا بھی یہی طرز عمل ہو کہ دکھلاوے کے لیے لوگوں کو دیتا ہو. اللہ اس سے بھی یہ سوال کریں گے. اس پہ بھی ریاکاری ثابت ہوگی، اس پہ بھی دکھلاوا ثابت ہوگا. اس کے بارے میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس نے سخاوت کی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگ بہت بڑا سخی ہے، اور اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے، ہاں جی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والا، گرمی میں بجلی کی غیر موجودگی میں ٹھنڈے پانی کا میسر نہ ہونا، اساتذہ کی چھڑیاں کھانا،
طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنا اور اپنے گھر سے دور رہ کے پڑھنا، صفوں پہ بیٹھنا، اتنی محنت کر کے یہ عالم دین، یہ قاری قرآن، یہ دین کا علم سیکھتا ہے، جب مصلی پہ قرآن پڑھتا ہے، ممبر پہ قرآن سناتا ہے، اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس سے بھی پوچھیں گے قرآن پڑھا، سیکھا، آگے سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، بتایا، سنایا، کس لیے؟ اللہ تیری رضا کے لیے نہیں۔ اللہ آگے سے اس کو کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ الفاظ کے، یا یوں کہہ لے، یہ کہہ دے بڑا اچھا خطیب ہے، بڑی بات اس کی سمجھ آتی ہے، بڑی اس کی آواز ہے، بڑا لمبا اس کا سانس ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں جو تو چاہتا تھا تیرے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا، چونکہ جنت تیرا مقصد نہیں تھا، میری رضا تیرا مقصد نہیں تھا، اس لیے تیرا وہ عمل دنیا میں برباد کر دیا، ہم نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ اگر اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو یاد رکھیں اتنے عظیم لوگوں کو بھی جہنم میں پھینک کے ان کے جسموں کو جلا کے جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل کرنا ہے، اس کو بچانے کے لیے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھے کہ کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، کوئی بیماری دور کرتا ہے، کوئی مسائل ٹھیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اور عمل کریں، سنت کے مطابق کریں، کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کریں، احادیث کو دیکھیں، ڈیمانڈ کریں، دلیل مانگیں، اگر کوئی آپ کو عمل بتاتا ہے، کوئی طریقہ بتاتا ہے تو۔ تیسرے نمبر پر اخلاص کے ساتھ اپنا عمل کریں، وہ آپ تھوڑا کر لیں، زیادہ کر لیں، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔